मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। सुनो मेरी बात, आखिरी बात बिल्कुल सच्ची मुच्ची की आखिरी। देखो, ये जो रमज़ान है ना, अल्लाह ने आपको मौका दिया है रूहानी ताकत के लिए भी और जिस्मानी ताकत के लिए भी। इस रमज़ान में रूहानी काम भी करो, गुनाह छोड़ो। क्या करना है? तमाम कबीरा गुनाहों की लिस्ट बना लो। ये करता हूँ, फुहुश फिल्में आजकल बहुत नौजवानों में राइज हो गई हैं, इसको गुनाह समझना छोड़ दिया है। ये गुनाह, माँ बाप के साथ बदकलामी, बहनों की विरासत नहीं दे रहा, झूठ बोलना, सारे गुनाहों की। हमारे उस्ताद कहा करते थे, गुनाहों को ना डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ कि मेरी ज़िंदगी का अज़म है कि इन गुनाहों को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकालना, उसके लिए प्लानिंग करो। तो रमज़ान से बेहतरीन प्लानिंग का टाइम आपके पास कोई भी नहीं है। समझते हो? तमाम गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अज़म करो, इस रमज़ान में 5 टाइम तकबीर ऊला के साथ हमने नमाज पढ़नी है। ये अज़म करो। रमज़ान में 20 रकत तरावी पढ़नी है। देखो, असलाफ के दौर में 20 रकत तरावी थी। 8 रकत तरावी हमें किसी सहाबी ताबई से नहीं मिलता। अगर हज़रत उमर ने जो 8 रकत वाली रिवायत सही होती ना, हज़रत उमर से 8 रकत भी मनकूल है, वो रिवायत सही नहीं है। अगर वो रिवायत सही होती तो पूरी रूए ज़मीन पर कहीं तो 8 रकत हो रही होती उस वक्त, कहीं भी नहीं होती, कहीं भी नहीं थी। हरमैन में 1400 साल एक रमज़ान भी ऐसा नहीं आया जिसमें 20 रकत से 1 रकत भी कम तरावी हुई हो। हाँ, अब जाके वो 10 कर दिए कोविड की वजह से। वो अब अगर कर भी दिए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1400 साल तक क्या हो रहा था? लोग कहते हैं हरम में रफुल यदैन भी तो होता है। हरम में रफुल यदैन होता भी रहा है और तर्के रफुल यदैन भी होता रहा है। जब अहनाफ की हुकूमत थी, सदियों हनफियों ने हुकूमत की है हरमैन पर। उस वक्त जो हनफी इमाम था बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ाता था, लेकिन अगर कोई रफुल यदैन के साथ पढ़ाता तो उस पर भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि सहाबा में आपको रफुल यदैन वाले भी मिलेंगे और रफुल यदैन ना करने वाले भी मिलेंगे। तो हमारी नज़र में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तरावी का जहाँ तक मसला है, 1 साल भी हरमैन में सदियों तक ऐसा नहीं आया कि मस्जिद नबी या मस्जिद हराम में 20 रकत से कम तरावी हुई हो। अब जाके सऊदी हुकूमत ने अगर चेंज किया है कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो चेंजिंग सऊदी हुकूमत का अपना हेडेक है। वो पूरी उम्मत पे मुसल्लत नहीं किया जा सकता कि 1400 साल से, यानी लोग कहते हैं ना हरमैन में रफुल यदैन, और वो भाई 1400 साल से एक काम हरमैन में कैसे गलत हो सकता है? रफुल यदैन तो हरमैन में हुआ और नहीं भी हुआ, दोनों नमाजें चलती रही हैं, लिहाजा दोनों ठीक हैं। लेकिन तरावी कभी भी 20 रकत से कम नहीं हुई है। तो अल्लाह, अगर ये नमाज बिदअत होती, ये गैर सुन्नत होती, तो कैसे हो? और फिर तहज्जुद की नमाज को तरावियों से मिलाना, मेरा इस पे ऑडियो बयान है पूरा दलील के साथ, वो आप सुन सकते हैं। अभी मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ता। आपने अज़म करना है कि हमने तरावी की नमाज पाबंदी से, बोलो, पढ़नी है। तो अज़म करते हैं कि नहीं? इसकी बड़ी रूहानी बरकतें होंगी। और रमज़ान में रात के आखिरी हिस्से में ना, सहरी में तो उठते ही हैं सब लोग, थोड़ी देर पहले दुआ का एहतमाम कर लो। सबसे ज़्यादा दुआओं की कबूलियत का वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। रात को उठ के आपने अल्लाह से दुआएं मांगनी है। अपनी हाजात भी मांगें, किसी का रिश्ता अटका हुआ है वो भी मांग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपने करना है हिदायत को, कि अल्लाह मैंने जो गुनाहों की लिस्ट बनाई है ना, मेरी ज़िंदगी को कैसा कर दे, चेंज कर। दाढ़ी की तौफीक दे दे मुझे, मुझसे सूद छुड़वा दे, मुझसे ये बुराइयाँ, मैं फौज फिल्में देखता हूँ, अल्लाह ये आदत मुझसे, अगर कोई देखता है ये आदत मुझसे छुड़वा दे। तो ये क्या करना है आपने? ये रातों को दुआ मांगना है। ये होगी रूहानी ताकत के लिए, क्योंकि ये आपको इंसान और गधे में फ़र्क करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा काम आपने जिस्मानी ताकत का भी करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब। तो रमज़ान आपको ताकत बनाने का एक बेहतरीन मौका, क्योंकि हमारी सेहतें बर्बाद होती हैं फोड़ने और फाड़ने से। फोड़ने का मतलब खा लिया, और फाड़ने का मतलब 6 गिलास लस्सी के उसके ऊपर। तो आपने खाने पे कंट्रोल करना है रमज़ान में। अल्लाह ताला आपको आदत डाल देते हैं कि सुबह से लेके शाम तक आप भूखे रहते हैं। आम दिनों में ये पॉसिबल नहीं होता, भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस आदत को मेंटेन करें, भूखे रहने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये जहन में रखो, बहुत से लोग कहते हैं रमज़ान में हमें कमज़ोरी हो रही है। कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि हमें मीठा खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ग्लूकोज लेवल से, ग्लूकोज हर वक्त बॉडी में भरा रहता है, तो मीठा भी एक नशे की तरह है। जब वो नहीं मिलता तो इंसान को परेशानी होती है, उस परेशानी को वो वीकनेस समझता है। जिनको मीठे फोड़ने की आदत है ना, रोज़ाना 6 लड्डू खाते हैं, उनको जिस दिन 5 लड्डू मिले ना, उनको कमज़ोरी महसूस होगी।
مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے, مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے, تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ کمزوری کے نام پہ دھوکا ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, صبح سحری میں پھوڑو نہیں, تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو, اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو, حکیموں سے پوچھ لو, وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے, سموسے والوں کا بیچاروں کا, کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا, ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ایک آئل اور ایک چینی. سمجھتے ہو, کوکنگ آئل کو چھوڑ دو, نکال دو اپنی سے. یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نا, یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے, اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں. کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا, میں نکالتا رہتا ہوں, حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی, پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں. میری گائے ہے, میری بکری ہے, اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا. کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں, بنا لیا, سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں. اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا, یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں. پب جی سے آپ کی جان چھوٹ جائے. ایک واشنگ مشین لے لے, 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے. جلدی جلدی بتا دوں, دودھ بوائل کیا آپ نے, ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں, گھر والوں سے کہیں, وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں, اور آپ اللہ بھلا کریں, نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرن کر کے گھما دیا, اوپر مکھن آ جائے گا, مکھن نکال کے گرم کیا گھی. پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے, اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا, گائے کا گھی کم نکلتا تھا. اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی, ڈرن گھمایا نکال لیں. جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے, صحت گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ. تو یہ کام کریں گے, ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے, اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے, بازار کے بھینس کا کوئی بھروسہ, ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل, خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر دیں. بازاری چیزیں کیا کر دو, چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں, اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان, باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا, تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے. یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں, جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا, اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو. وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں گے, وہ طاقت ہی دیں گے اس کو. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنیس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے. بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا, تمیز سے, پھوڑنا پھاڑنا کم کر دیں, کھجلے پھینیاں نہ کھائیں سحری میں, تمیز کی چیزیں کھا لیں. وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے, تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں. تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی, تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو, فیٹ تھوڑا کم ہوگا, تھوڑے نتھریں گے, تھوڑے باریک ہوں گے, تھوڑا وزن کم ہوگا, پھرتیلی آئے گی باڈی میں, ہٹو بچوں ہو جائے گا. آئی بس سمجھ, کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں, ایسے فٹ فاٹ. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. عین ممکن ہے. میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے, ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان
بولو نہیں. روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو, نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا, اتنا پھوڑ رہے ہو, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں, بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا, فل بھری ہوئی, اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو, اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو, اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو, اللہ کو برا نہیں لگے گا. تون کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو, اللہ کو یہ عمل بہت, اب بولا نہیں جا رہا. دیکھو ابھی شادیوں کی بات کرتا فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتے یوں کر. نہیں آ رہی نا بات؟ سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا, اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو زیادہ کھانا, پھوڑنا, پیٹ بھر کے کھانا, اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹریچر پہ لوگ اٹھا کے گھر لے کے جائیں. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا مردوں کے کھانے, پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے. لوگوں میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار, کھاتے کیسے ہیں لوگ. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں, تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو, کل شریف کی بریانی ہے, سویم کی بریانی ہے. دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا, تمیز سے کھانا, پھوڑ پھاڑ کے آنا, تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے, سکون ملے. بچے گئے, کھانا شروع کیا, بہت کھایا, کھائے جا رہے ہیں. ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, کوئی کھانچا خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. مدت ذلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ, جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا, تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں, پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو تمہارا باپ اسٹریچر پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو, تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلا ہے, لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو, بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو تانے نہیں دے رہا. خدا کے بندو اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے, اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ ہوس میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے, یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے. خدا کی قسم یہ 2 نوالے بہتر ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں؟ تو ہماری جو نیچر ہے نا, جو قدیم مذہب ہے, قدیم مذہب اسلام ہے, روزے ہیں, اس میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں ہے. انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا, بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے. اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے, ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے. میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑاتا, ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. جب کو غریب آدمی بھی جائے گا, یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, یہ صبح یہ کھایا کرو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا, تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, یہ اتنے مکھن, اتنے ڈبل روٹی, اتنے فلانا. اس پر ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں, اب تو شاید ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے. پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے, پھر شام کو یہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کھلا رہے ہیں ہم کو. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے صحت کے لیے. ہمیں قرآن میں حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے. ناشتے کا لفظ عربی زبان میں
قدیم عربی میں نہیں ہے, یہ بعد میں آیا ہے. یہ گوروں کے, انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا, اس کے بعد ناشتہ بھی آیا, چائے بھی آئی, بسکٹ بھی آئے, ڈبل روٹیاں بھی آئی. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا, کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی, اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی, چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے, ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ گوروں کے آنے کے بعد ہم, کیونکہ ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا, ہمارے باپ دادے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے, ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا, ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا. اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے, خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے. بھوک سے لوگ نہیں مرتے, بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا. جتنے لوگ مر رہے ہیں نا, کھا کے مرے ہیں, سارے کھا کے مرے ہیں. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے, کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا, لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں, کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے, تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے, شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا, اور وزن تو ہر بیماری, کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں, تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو. تو ویٹ بڑھنا ہے, تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے؟ کھانے سے بڑھتا ہے, کھانے سے بڑھتا ہے. اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے. اللہ تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں صحتوں کو اس رمضان میں فوکس کرنے کی توفیق عطا